बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हज़रत वर्का इब्न नौफल के बारे में, और उन्हीं के साथ हमने एक और नाम जोड़ा था, हज़रत ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल। उस वक्त सिर्फ हमने नाम बोला था, लेकिन आज हम उस शख्सियत का थोड़ा तारुफ देंगे। और जब हम इनके बारे में अपनी बात मुकम्मल करेंगे, यानी जब आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे, तो उसके बाद आपको खुद ब खुद इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शख्सियत कितनी अहमियत की हामिल है, कितनी मुमताज़ शख्सियत है, और इनके बारे में जानना कितना ज़रूरी है किसी भी उस शख्स के लिए जो तवारीख़ इस्लाम में दिलचस्पी रखता हो। जनाब ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल, जो हमने पिछली वीडियो में कहा था कि ये चार शख्सियतें थी जिनको हुनफा के नाम से जाना जाता था। हुनफा के नाम से तो खैर ये नाम तो बाद में उनको पड़ गया, अपने दौर में तो इनको कहते थे कि ये जी भूले भटके लोग हैं, क्योंकि ये तमाम जो बाकी अरब के लोग थे, उनका जो ट्रेडिशन था, उनकी जो रस्म व रिवाज थे, उनकी जो बाकी चीज़ें थी, ये सब उनके खिलाफ थे। तो उन सब से हट के, उन सब से अलग थलग होके ये चार शख्सियतें वो थी जिन्होंने अलग तरीके से अपना एक जो है दीन इब्राहिमी पे, ये चार लोग कहते थे कि हम दीन इब्राहिमी पे कायम है, असल दीन इब्राहिमी पे। इन चारों में से ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल सबसे सीनियर थे, उम्र के हिसाब से भी और इल्म के लिहाज से भी। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र जब तकरीबन 18-20 साल के करीब थी, तब उनकी उम्र तकरीबन 80-85 साल के करीब थी, यानी उम्र रसीदा शख्सियत थी। लेकिन इल्म में अल्लाह ने इनको इतनी फौकियत दी थी, इतना इल्म अता किया था, और कि उस जमाने में इन जैसा आलिम कोई दूसरा शख्स था ही नहीं। चीजें ढूंढने के लिए, मालूमात पता करने के लिए, हकीकी दीन पता करने के लिए इन्होंने, इनके बस में जो भी इलाके थे, इनके बस में जितना भी था, इन्होंने कोई इलाका नहीं छोड़ा जो इन्हें छान नहीं मारा। कोई मजहब नहीं था जो जिसकी मालूमात, जिसके बिल्कुल वो कहते हैं ना रूट तक नहीं गई, ये बराबर जड़ तक, कि इस मजहब की बुनियाद क्या है, इसकी जड़ें कितनी मजबूत है, इसके पैरोकार कितना इस मजहब पे जो है अमल पैरा हो रहे हैं, और इस मजहब की कितनी हकीकत है। क्रिश्चियनिटी को, जुडाइज्म को, जो है यहूदियत को, सब कुछ इन्होंने जो है अच्छे से इनका, इसकी जो छांट पटक करके अच्छे से देख के ये एनालाइज किया और ये डिसीजन लिया था कि ये सारे जो मजहब हैं, जो करंटली लोग इनके पैरोकार हैं, असल में जो मजहब है, इनमें से ये लोग असल मजहब के पैरोकार है ही नहीं। खुद चूंकि मक्के के रहने वाले थे, इसलिए मक्के के लोगों के तो ये सरासर ही खिलाफ थे। उनको तो ये कैटेगोरिकली कहते थे कि तुम में से कोई भी दीन इब्राहिमी पे नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम के दावे नबूवत से पहले ये वाहिद शख्सियत है, नोन पर्सनालिटी, जो हज के मौके पे खड़े होते हैं। क्योंकि उन दिनों का जो हज था, हज तो नाम का था, असल में अरब लोगों का जो बैकग्राउंड इसके पीछे जो था, असल में फलसफा जो था, वो था बिजनेस। नाम हज का था, लोग आते थे हज करने के लिए, लेकिन असल में वो चाहते थे, असल में उनका जो था, जो बैकग्राउंड स्टोरी इसकी थी, वो सारा क्या था, वो बिजनेस के अराउंड घूमता था।
تو حج کے موقع پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کر دیا سارے لوگوں کے سامنے کا تم سب بھٹکے ہوئے ہو، تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پہ قائم نہیں ہے، یہ بت پرستی، یہ باقی چیزیں، یہ سب کی سب تم نے ایجاد کی ہے، دین پہ دین حق پہ تم میں سے کوئی نہیں ہے۔ یہ واحد شخصیت ہے پورے عرب میں حضور علیہ السلام کے دعوی نبوت سے پہلے جنہوں نے اس طریقے کا اعلان کیا ہو، زید ابن عمرو بن نفیل۔ جب یہ اپنا ریسرچ کر رہے تھے حقیقی دین کو معلوم کرنے کے لیے کہ حقیقت مجھے کہاں سے ملے گی، اصل دین مجھے کہاں سے ملے گا، تو اس سلسلے میں جو بھی عرب کے آس پاس کے جتنے علاقے ہیں ان سب شہروں میں یہ جاتے رہتے تھے، اور وہاں کے جو بڑے بڑے عالم تھے ان سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ تو فائنلی جب ان کی عمر تقریباً 80-85 سال کے قریب تھی تو یہ شام پہنچے، اور شام میں انہوں نے پتا کیا کہ سب سے بڑا عالم یہاں پہ کون ہے، تو ان کو ایڈریس ملا ایک بہت بڑے راہب کا کہ فلاں ہے جی وہ سب سے بڑے عالم ہے۔ جب ان کے پاس گئے، ان کے ساتھ جب گفتگو کی تو اس راہب نے ان کو بولا کہ اصل دین جو آپ ڈھونڈ رہے ہو وہ یہاں نہیں ہے، اللہ کا آخری نبی مبعوث ہونے والا ہے اور وہ یہاں پہ نہیں آئے گا، وہ تو وہی آئے گا جس علاقے سے تم خود ہو، یعنی عرب میں۔ اس لیے یہاں معلومات کرنے کے بجائے آپ واپس اپنے علاقے میں جاؤ اور وہیں پہ ان کا انتظار کرو، کیونکہ میرا علم، میری پیشن گوئیاں، میں نے جو پیشن گوئیاں پڑھی ہے، علاقہ وہی ہے اور دور بالکل قریب ہے آخری نبی کے مبعوث ہونے کا۔ کیونکہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، جب واپس آئے تو ایک کراس فائر میں یہ زخمی ہو گئے اور پھر انہیں زخموں کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن انتقال سے پہلے انہوں نے اپنی وصیت جو ہے، ان کا منہ بولا بھائی تھا، یعنی ان کا نام تھا عمرو ابن ربیہ، وہ ایک یمنی لڑکا تھا۔ بچپن میں ان کے والد نے، زید کے والد نے ان کو گود لیا تھا، تو اس طریقے سے ان دونوں کی پرورش اکٹھی ہوئی تھی، تو یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی بن کے رہتے تھے۔ تو انہوں نے ان سے، عمرو ابن ربیہ سے وصیت کی، انہوں نے کہا کہ میں شام سے ہو کے آیا ہوں، ایسے بہت بڑے راہب سے مل کے آیا ہوں، اور ایسے مجھے معلومات ملی ہے کہ آخری نبی کا دور قریب ہے، لیکن جو ابھی میرے حالات ہیں صحت کے، مجھے نہیں لگتا کہ میں زیادہ دیر زندہ رہ پاؤں گا، اس لیے میں تم سے ایک وصیت کرتا ہوں کہ اگر تمہارے دور میں وہ شخص آیا یعنی آخری نبی، تو تم اس کی دعوت پہ لبیک کرنا اور اس کا پرزور ساتھ دینا، اور میری طرف سے خصوصاً ان کو سلام کہنا۔ اور یہی وصیت انہوں نے اپنے بیٹے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، سید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل، تو انہوں نے ان کو بھی وصیت کی تھی کہ ایسے اگر زندہ رہو، تمہارے دور میں اگر وہ نبی آئے تو ان کی دعوت پہ لبیک کہنا، ان کی پرزور مدد کرنا، اور اگر آپ کے دور میں وہ نہ آئے تو اس وصیت کو آگے اپنی اولاد میں پاسان کرنا۔ تو حضور علیہ السلام کے دعوے نبوت سے 5 سال پہلے ہی یہ انتقال کر چکے، لیکن ان کی بات آگے چلے، اور یہ دونوں شخصیتیں، یعنی ان کا منہ بولا بھائی اور ان کا بیٹا، یہ بالکل اسلام میں بالکل انیشل کنورٹس میں سے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے، بالکل پہلے 10 میں سے آپ بولیے، انیشل بیچ میں سے، کیونکہ ان کو ان کے والد نے، زید بن عمرو بن نفیل نے جو وصیت کی تھی، اب ان کے سامنے ماجرا اوپن تھا۔ جو ہی حضور علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا، حضور علیہ السلام کی ذاتی شخصیت کو دیکھ کے
اور اپنے جو ہے والد یا اپنے بھائی کی وصیت کو دیکھ کے انہوں نے جو ہے سیدھے کنکلوڈ کیا کہ بالکل نبی یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور انہوں نے بالکل حضور علیہ السلام کی جو ہے دعوت کے لبیک کہا۔ ایک بات میں یہاں پہ مزید ایڈ کروں، جب ہم حضور علیہ السلام کی سیرت اقدس پڑھتے ہیں تو ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا، اس سے کئی سال پہلے ہی حضور علیہ السلام نے جو ہے قربانی کا میٹ جو تھا، جو عرب کے لوگ قربانی کرتے تھے کعبہ کے صحن میں بتوں کے سامنے، وہ قربانی کا میٹ حضور علیہ السلام نے دعوی نبوت سے پہلے ہی حرام کر دیا تھا۔ اب اس کی دلیل بھی کیا ہے، وہ حضور علیہ السلام نے کب سے حرام کیا تھا؟ اصل میں جب حضور علیہ السلام کی عمر وہی 18-20 سال کی تھی تو ایک بار کیا ماجرا ہوا کہ لوگوں نے قربانیاں کی وہاں پہ، اور پھر جو وہاں پہ گوشت تھا تو گوشت کو پاسان کر دیا، بانٹتے تھے آپس میں، تو حضور علیہ السلام کے تھرو پاسان ہوا اور ان کو پہنچانا تھا آگے زید بن عمرو بن نفیل تک، آگے پہنچا تو زید نے واپس کر دیا، نے کہا میں نہیں لوں گا۔ اب حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں لیا؟ تو اس پر زید نے کہا واپس کہ یہ جو گوشت آپ مجھے دیتے ہو قربانی کا گوشت، جانور آپ بنایا ہوا اللہ کا ہے، گھاس کھائی اس نے اللہ کی بنائی ہوئی، پانی پیا اس نے اللہ کا بنایا ہو، اور تم لوگوں نے ان لوگوں نے ذبح کر دیا اس کو کسی اور بت کے نام پہ، اور مجھے کیا پیش کرتے ہو، کہتے اللہ کے نام پہ اس بت کے نام پہ قربانی ہے۔ میں نہیں کہوں گا یہ حرام ہے، میرے لیے قطعی طور پہ حرام، اور اوپن اعلان کہہ دیا کہ آج کے بعد مجھے یہ کوئی پیش بھی نہ کرے، میں اس کو حرام کرتا ہوں، میرے لیے کوئی پیش نہ کرے۔ یہی سے حضور علیہ السلام نے بھی یہ قربانی کا گوشت حرام کر دیا۔ اس وقت میں عرب کا وہ دور تھا کہ جب بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی لڑکیوں کو جو ہے زندہ دفن کرتے تھے۔ زید وہ اکیلی شخصیت اپنے دور میں، جب ان کو پتہ لگتا تھا کہ فلانی گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے فلاں کے ہاں، اور اندیشہ ہے کہ وہ اس کو قتل کرنے والا ہے، تو وہ یہی سے اس کے پاس جاتا، اس کو کہتا کہ بیٹی مجھے دے دو، میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا، جب یہ بڑی ہو جائے گی تم چاہو تو واپس لے سکتے ہو، اگر نہ چاہو تو یہ میرے پاس ہی رہے گی، اور میری اپنی بیٹیوں کی طرح ہی، اپنی بیٹی کی طرح ہی میں اس کی پرورش کروں گا۔ یہ واحد شخصیت تھی اپنے دور کی، زید بن عمرو بن نفیل۔ جب حضور علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا، اس کے بعد کافی مدت کے بعد ایک دن ان کے بیٹے حضرت سید اور حضرت عمر بن خطاب یہ دونوں گئے حضور علیہ السلام کے پاس، اور ان سے زید کے بارے میں پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو ان کے بارے میں فرمایا وہ جملہ صرف ان کے بارے میں ہے، تمام کائنات میں سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زید قیامت کے روز ایسے اٹھے گا کہ یہ اکیلا شخص ایک امت ہوگا، یعنی باقی سارے نبی اٹھیں گے اور نبیوں کے پیچھے ان کی امتیں ہوں گی۔ سب سے بڑی امت حضور علیہ السلام کی ہوگی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، اور کچھ نبی وہ ہوں گے کہ جن کی امتیں جن میں بہت کم لوگ ہوں گے۔ اور زید ابن عمرو ابن نفیل، حضور نے فرمایا میرے اور عیسیٰ کے بیچ میں یہ شخص ایک اکیلا شخص اٹھے گا جو اپنے آپ میں ہی ایک امت ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں نے زید کو دیکھا، وہ جنت میں اپنا جو ہے کپڑا گھسیٹتے ہوئے اپنی جنت کے باغ میں جا رہے تھے، یعنی جنت کی بشارت زید ابن عمرو بن نفیل کو دی حضور علیہ السلام۔ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت ان کے دوست ورقہ بن نوفل نے
ان کے بارے میں جو اشعار کہے تھے ان کا جو ہے مفہوم یہ تھا کہ بے شک تم وہ شخصیت ہو جو حقیقی دین پہ مرے ہو، تمام تر رسائم کو، تمام تر لوگوں کو، تمام تر مشکلات کو جھیل کے تم نے واقعی میں حقیقت کی رسی کو تھام لیا تھا، اور تم کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ یہ ورقہ بن نوفل نے اشعار کہے تھے، ان کا میں بس مفہوم کہہ رہا ہوں۔ تو یہ تھے زید ابن عمرو ابن نفیل، جن کے بارے میں مجھے لگا کہ یہ انٹروڈکشن دینا ضروری ہے، کیونکہ جن لوگوں سے میں ذاتی طور واقف ہوں، جو لوگ خصوصی طور پہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، میں آئی ایم پریٹی شیور کہ 99% جو ہیں وہ اس نام سے ناواقف ہی ہوں گے ابھی تک، آج پہلی بار انہوں نے یہ نام سنا ہوگا، لیکن اتنا بھی کب تک چلائیں گے؟ آخر ہمیں بھی آگے جنریشنز کو کوئی چیز پاسان تو کرنی ہے، تو اس لیے یہ نام اگر زیادہ ہم نہ دے پائیں گے، لیکن کم از کم چھوٹا اگر ہماری طرف سے آگے والی جنریشن کو یہ نام ہی ملے، ریسرچ وہ آگے خود ہی کر لیں گے، تو یہ بھی کم از کم تھوڑا سا ہم نا جو ہے ایک ہمارے لیے جو ہے کم از کم ایک اطمینان کا باعث کم از کم بن سکتا ہے۔ تو یہ تھا زید ابن عمرو بن نفیل کے بارے میں۔ انشاءاللہ جو ان کے جو ہے بیٹے ہیں سید ابن زید، ان کے بارے میں الگ سے میں تفصیلی ایک جو ہے ویڈیو ریکارڈ کروں گا، کیونکہ ان کے بارے میں بھی انفارمیشن جو ہے عوام میں اتنی زیادہ نہیں ہے جس طریقے سے باقی اصحاب کے بارے میں ہے، اور جس تعارف اور انٹروڈکشن کے یہ واقعی میں حقدار ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، سید ابن زید ابن عمرو بن نفیل۔ تو ان کا انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں جو ہے ان کا تذکرہ کروں گا۔ تو باقی یہ تھی جو ہے انفارمیشن جو مجھے پتا تھی، تھوڑا 2-4 باتیں اور بھی تھی لیکن ابھی پھر یاد بھی نہیں آتی۔ تو جو لوگ شوقین ہیں، جو دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اب مزید باقی سرچ کر سکتے ہیں، اور کتابوں سے یا یوٹیوب سے یا باقی ویکیپیڈیا سے تو انفارمیشن مل ہی جائے گی۔ تو بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زید ابن عمرو ابن نفیل، 2 پوائنٹس ان کے بارے میں امپورٹنٹ ٹو ریمبر۔ نمبر 1 جنرل نالج پوائنٹ، وہ کون سی شخصیت جو اکیلے اپنے آپ میں ایک امت ہوگی، اکیلے، تو وہ ہے زید ابن عمرو ابن نفیل۔ باقی وسلام، تھینک یو ویری مچ۔